अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं उमर चीमा। आज के टाक शाक में हमारे साथ एक हुसूसी मेहमान हैं वसीम अब्बासी साहब, और हम दो इश्यूज़ पर बात करेंगे। एक है आर्मी चीफ़ की तकरीर। आर्मी चीफ़ ने आज बड़ी एक वल्वला अंगेज़ तकरीर की है, और जो वसीम अब्बासी हैं उसके आई विटनेस भी हैं। तो एक तो हम इस इशू पर बात करेंगे, और दूसरा सुलेमान शहबाज जो मियाँ शहबाज शरीफ के बेटे हैं, उनकी आज बरीयत हुई है। उन पर एफआईए ने एक मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनाया हुआ था, वो कैसे हुई है और किस हद तक ठीक है, इन दो इश्यूज़ पर हम बात करेंगे। जनाब वसीम अब्बासी साहब, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच चीमा साहब, बड़ा सक्सेसफुल शो है आपका, और बड़ी ख्वाहिश थी कि आपके साथ बात हो इस तरीके से। ऐसे तो होती रहती है रोज़। तो कैसा लगा आपको हमारे शो में आके? बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत माशाल्लाह, बहुत अच्छा बनाया आपने। तो नाजरीन, वसीम अब्बासी जो हैं ये मेरे बड़े प्यारे और बड़े पुराने दोस्त भी हैं, और बड़े अच्छे जर्नलिस्ट भी हैं। आजकल ये वी न्यूज़ के एडिटर हैं। एक नया स्टार्टअप आया है, एक न्यूज़ पोर्टल ही कहते हैं ना, डिजिटल न्यूज़ का प्लेटफॉर्म है। हाँ, डिजिटल न्यूज़ का प्लेटफॉर्म है, और उसके एडिटर हैं। तो वसीम, आप एडिटर भी बन गए, लेकिन आपका रिपोर्टिंग का शौक़ ख़त्म नहीं हुआ। बिल्कुल ये रिपोर्टिंग तो आपको पता है ना, कब्र तक बंदे के साथ जाती है। हम दोनों के पुराने बॉस जो है अंसार अब्बासी साहब, वो देखें अभी भी रिपोर्टिंग करते हैं। इवन अबसार आलम साहब जो हमारे उस्ताद थे, वो भी, उनको भी रिपोर्टिंग का शौक़ है। तो रिपोर्टिंग जो होता है ना, वो चीमा साहब, वो कहा जाता है कि ये कब्र तक साथ जाता है, क्योंकि वो शौक़ नहीं ख़त्म होता है जब एक दफ़ा। इसलिए कहते हैं कि जो रिपोर्टर है वो अच्छा एडिटर नहीं बनता। शायद ये बात भी हो, थोड़ी सी अंदर से रिपोर्टिंग होती है। मेरे साथ हमारे साहब होते हैं तो वो कई दफ़ा कहते हैं, यार जब तुम बात करते हो ना किसी शो में भी, तो रिपोर्टर की तरह बीपर दे रहे होते हो, इस तरह एनालिस्ट की तरह ना आहिस्ता आहिस्ता वो नहीं बताते। डिटेल्स की तरफ ज़्यादा तवज्जो होती है, फैक्ट चेक की तरफ होती है, ये नहीं कि वो करो। तो एनालिस्ट के पास इन्फॉर्मेशन कम होती है ना, तो रिपोर्टर के पास इन्फॉर्मेशन ज़्यादा होती है। लेकिन ये है कि जो मैं जिस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा था ना, कि अच्छा एडिटर नहीं होता, क्योंकि उसे हर टाइम ना खबर की होती है कि काश ये खबर मेरे पास हो, काश ये मेरे पास को बड़ी खबर आए। बिल्कुल, तो ये तलाश तो जारी रहती है। इसी तलाश में देखें ना, दश्त का सफ़र करते हैं हम लोग। और अल्टीमेटली हमारी जो एक ट्रेनिंग है उसमें ये भी है कि वी आर गाइडेड बाय द इंफॉर्मेशन, बजाय कि तुक्के लगाने के, कोई कॉन्स्पायरेसी थ्योरीज के। यानी कि हम ये कहते हैं कि यार इसमें इंफॉर्मेशन क्या है। एग्जैक्टली चीमा साहब, ये कई दफ़ा लोग पूछते हैं, यार क्या होने जा रहा है, कौन आर्मी चीफ आएगा, इलेक्शन कब होंगे, इस तरह की कई प्रिडिक्शंस की बात करते हैं। तो मैं वहाँ घबरा जाता हूँ। मैं कहता हूँ कि प्रिडिक्शंस हमारी जब तक सॉलिड ना हो ना, हमारी ट्रेनिंग यही है कि फैक्ट चेक करो, कम से कम एक दो सोर्सेज से पूछो, फिर कोई बात करो। बात करते हुए रिपोर्टर की हेजिटेशन होती है प्रिडिक्शन की तरफ। मैं जब वो गया था यूएस में एक फेलोशिप पे, तो वहाँ पे हम मार्टी बैरन, वो एक जर्नलिस्ट हैं जो वाशिंगटन पोस्ट में होते हैं, उनसे बात की। तो उनसे हमने पूछा कि यूएस इलेक्शन में अब कौन जीतेगा। तो उसने जो जवाब दिया, मैं बड़ा हैरान हुआ कि नहीं जवाब देते वहाँ पे। पाकिस्तान में होता तो फ़ौरन तुक्के लगाते लोग, मुसलमान, कि तुक्के लगाओ मुसलमानों। तो वहाँ पर उसने कहा कि वी आर नॉट इन प्रेडिक्शन बिजनेस, वी आर इन न्यूज़ बिजनेस। तो आई कांट से हु विल विन, बट आई कैन से कि अभी सर्वेज क्या कह रहे हैं और वो क्या कहते हैं। तो यही बात है, रिपोर्टर्स के थोड़ी सी वो होती है ना कि फैक्ट के साथ हमारी थोड़ी सी अटैचमेंट होती है। तो वसीम, आज आप एक फंक्शन में थे जिधर आर्मी चीफ भी आए हुए थे, तो यानी कि बड़ी उन्होंने अहम तकरीर भी की है। हाँ, तो आप कोई इस बारे में हमारे नाजरीन को और मुझे कुछ बता पाएँ? अच्छा, आर्मी चीफ साहब आए हुए थे। आज एक फंक्शन था, असल में एक ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव, एक सब्ज़ इनकलाब या ज़री इनकलाब लाने की ना आजकल बड़ी काविशें शुरू हुई हैं, और आर्मी लेड है बेसिकली। इससे कुछ दिन पहले एक हमें ब्रीफिंग दी गई थी, उसमें भी बताया गया था कि एक लिम्स शुरू हुआ है, लैंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, वो भी आर्मी के तहत है, जिसमें पूरे पाकिस्तान की ज़मीनों का सर्वे किया जा रहा है। उसमें पाकिस्तान की ज़मीनों की साख्त, ज़मीन की पैदावारी सलाहियत, उसके जो ये जो क्लाइमेट चेंज है उसके ऊपर असरात, फसलों को जो लगने वाली सुंडियाँ, उनका मतलब सारी कैपेसिटी, उसका लाइव सर्वे हो रहा है ड्रोन्स इस्तेमाल करके, सैटेलाइट यूज़ करके। तो उसकी सारी ऑनरशिप आर्मी के ज़िम्मे है। उसी सिलसिले में ना, वो उसका मकसद क्या है, वो कह रहे हैं कि जी 60s में एक ज़री इनकलाब पाकिस्तान में आया था, जिसमें गंदम की पैदावार में ख़ुद कफ़ील हो गए थे, चावल की पैदावार में ख़ुद कफ़ील हो गए थे, पाकिस्तान दुनिया को भेजने वाला बन गया था। यानी कि उस वक्त से पहले मुझे वैसे नहीं पता था कि पाकिस्तान शुरू में एक बहुत ही अच्छी पैदावार वाला मुल्क नहीं था। 60s में एक इनकलाब आया और पाकिस्तान एक ज़री तौर पर एक कमज़ोर मुल्क से एक ताकतवर मुल्क बना, और वो कहते हैं वो 30-35 साल लास्ट किया। उससे हमने नई टेक्नोलॉजीज़ लाई थी उस वक्त के अच्छे बीज, उस वक्त का नहरी निज़ाम,
اس کی وجہ سے بہتر ہوا. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم دوبارہ ابسلیٹ ٹیکنالوجی ہو گئی ہے, ہمارے جو کسان ہیں ان کے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے, بیج پرانا ہے, وہی دنیا اسی 1 ایکڑ پہ 8 من اگر گندم پیدا کرتی ہے پاکستانی 3 من گندم 4 من گندم پیدا کریں, تو یعنی پیداوار کی صلاحیت بھی کم ہے. اور جو پاکستان کا 22% جی ڈی پی ہے وہ زراعت سے آ رہا ہے, تو اگر ہم زراعت کو ٹھیک کر لیں تو سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے. تو یہی ایک انیشیٹو کو ذہن میں رکھ کے گورنمنٹ اور آرمی مل کے کام کریں. آرمی نے پھر آج ایک فوڈ سیکیورٹی کا ایک سیمینار کروایا, فوجی فاؤنڈیشن اور دیگر جو ہے وہ آرمی کے جو ادارے تھے وہ اس کو اسپانسر کر رہے تھے. جناح کنونشن سینٹر میں وزیر اعظم بھی تھے, انہوں نے انیشیٹو کو لانچ کیا, اور سیمینار میں مبصرین نے سارا بتایا کہ پاکستان میں اس وقت کیا پیداواری صلاحیت ہے اور کتنی ہو سکتی ہے. اور کافی حوصلہ افزا باتیں تھیں کہ اگر اب ٹیکنالوجیز لائیں, سعودی عرب کو بیچ میں لائیں, چائنا کو بیچ میں لائیں, جن کو بڑی ساری زمین دے دی جائے گی کہ جی آپ اس پہ فصلیں اگائیں, آدھی فصل آپ کی آدھی ہماری, یا کوئی اس طرح کی ارینجمنٹ ٹھیکے دے دو, جوائنٹ وینچر ٹھیکے پہ دیں گے, لیکن وہ ٹھیکے پہ ظاہر پیداوار بڑھا دیں گے. اور اگر ہمارے پاس گندم نہ آئی تو ڈالر تو آ سکتے ہیں نا, کہ اگر وہ ان کو دیں گے وہ بیچیں گے, زر مبادلہ آئے گا. تو ایک اور بیسیکلی یہ بھی ہے کہ ٹیکنالوجی ٹرانسفر تو ہوتی ہے نا. ایک کھیت میں اگر اچھے ٹیوب ویل آئیں گے, ڈرپ ایریگیشن سسٹم آئے گا, تو دوسرا کھیت والا بھی سوچے گا کہ میں پیداوار بڑھاؤں. تو یہ سارا ایک انیشیٹو ہے. اسی انیشیٹو کے تحت نا آج یہ سیمینار ہوا, تو اس میں پرائم منسٹر صاحب بھی تھے, آرمی چیف بھی تھے. آرمی چیف جو ہے وہ آئے تو ان کی اسپیچ کافی دلچسپ تھی. میرا خیال ہے پہلی دفعہ ہے کہ انہوں نے نا اس طرح کے ایک بڑے عوامی اجتماع سے خطاب کیا, جس میں 1000 سے تو زائد ہی لوگ ہوں گے. جناح کنونشن سینٹر جو ہے وہ پیک ٹو کیپیسٹی تو نہیں تھا, لیکن کافی زیادہ لوگ تھے, تقریباً 1/3 بھرا ہوا تھا. تو اس میں انہوں نے خطاب کیا, پہلے انگلش میں خطاب کیا انہوں نے, اور یہ جو کہا جا رہا تھا کہ ان کو بولنا نہیں آتا, شاید وہ اچھا خطاب نہیں کرتے, لیکن یہ تاثر غلط ثابت ہوا. انہوں نے بڑے زبردست قسم کی انگریزی میں خطاب کیا. آج وہ اس امتحان میں پاس ہو گئے, اس امتحان میں پاس ہوئے بڑے لوگوں کے سامنے. پہلے انگریزی میں بات کی, انگریزی کے فوراً بعد کہا کہ معذرت کی کہ میں انگریزی اس لیے بول رہا ہوں کہ یہاں ڈپلومیٹس ہیں جن تک پیغام پہنچانا ہے, جن کو انویسٹرز کو راغب کرنا ہے, لیکن پاکستان کی قومی زبان اردو ہے, اور باقی جو زبانیں ہیں, پنجابی بولتے ہیں, ہم اردو بولتے ہیں, ہمیں اس پہ فخر ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آج میں ایک مسلمان کے طور پہ آپ سے مخاطب ہوں. پھر جو انہوں نے تلاوت شروع کی ایک قسم کی, پتہ پھر یعنی کوئی شک نہیں رہا کہ وہ حافظ ہیں اور ان کو قرآن ابھی یاد ہے, کیونکہ انہوں نے پھر مایوسی کے حوالے سے بات شروع کی کہ پاکستان میں اس وقت مایوسی پھیلائی جا رہی ہے, حوصلہ شکنی کی جا رہی ہے لوگوں کی, جو کہ غلط ہے. اس پہ انہوں نے کہا, انہوں نے قرآن کی آیات تلاوت کی کہ کیا اللہ نے قرآن میں آپ کو نہیں کہا ایک مسلمان ہے تو لا تقنطوا من رحمت اللہ, کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں. پھر انہوں نے ایسی ایسی آیات پڑھی جو میں نہیں پڑھ سکتا, مجھے یعنی یاد نہیں ہے, ان کو یاد تھیں, اور اس کا ترجمہ سنایا. انہوں نے کہا جو مایوسی پھیلا رہے ہیں نا وہ لوگ پروپیگنڈا کر رہے ہیں. نام نہیں لیا انہوں نے خان صاحب کا یا کسی کا بھی, لیکن انہوں نے کہا جو لوگ مایوسی پھیلا رہے ہیں, جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ڈیفالٹ کر جائیں گے, وہ غلط ہے. پھر انہوں نے کوئی ڈیٹا اپنے پاس لایا ہوا تھا کہ پاکستان جی گندم میں ابھی بھی 7واں بڑا ملک ہے دنیا کا. پاکستان تانبے کی پیداوار میں 5واں بڑا ملک ہے. انہوں نے کہا کہ ریکارڈک کے بعد شاید 4تھے نمبر پہ جمپ کرے گا, اور اگر ہم چاغی کا پورا پوٹینشیل ایکسپلور کر لیں, چاغی میں جتنا تانبا وہ نکال لیں, تو دنیا میں تانبا پیدا کرنے والا سب سے بڑا ملک بن جائے گا. پھر انہیں چاول کے حوالے سے کہا, اور چیزوں پہ, زرعی چیزوں کے حوالے سے. پھر انہیں پوچھا کہ کیا پھر مایوسی جائز ہے, کیا یہ ملک ڈیفالٹ کر سکتا ہے, کیا یہ ملک میں ایسا ہوگا کہ لائنیں لگیں گی لوگوں کو خوراک کے لیے, اور پٹرول پمپس پہ لائنیں لگیں گی, جس طرح کے ایک سینیریو کریٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. انہوں نے کہا کیا یہ جائز ہے. تو پھر انہوں نے کہا کہ مایوسی پھیلانا اسلام میں تو کفر کے مترادف ہے. انہوں نے پھر اس پہ آیات بھی سنائی, جنگ احد کا حوالہ دے کے آیات سنائی کہ جی اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کر کے بتایا مسلمانوں کو کہ غم نہ کھاؤ, فکر نہ کرو, آپ ہی غالب آؤ گے اگر حق پہ ہو. تو بیسیکلی, اور وہ ایسا انہوں نے ماحول پیدا کیا, قرآنی آیات پڑھ رہے تھے بڑی تجوید کے ساتھ, جو کہ حافظ قرآن پڑھتے ہیں, اور ترجمہ بھی ان کا سنا رہے تھے. تو جو وہاں کسان وغیرہ تھے اور جو لوگ تھے وہ بڑے پن ڈراپ سائلنس ہو گئی. ویسے بھی آرمی چیف کا خطاب لوگ آرام سے ہی سنتے ہیں, پورے شوق سے ہی سنتے ہیں. تو اس پہ پن ڈراپ سائلنس ہوئی, اور پھر تھوڑی دیر میں لوگ چارج ہو کے تو نعرہ لگانا شروع ہو گئے, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. تو آرمی چیف نے بہرحال پھر فوراً کہا کہ نہ میں ملا ہوں نہ مولوی ہوں, میں آپ لوگوں سے ایک مسلمان کے طور پہ بات کر رہا ہوں. میں نے شوق سے یہ سیکھا ہے, یعنی کہ یہ اسلام اور قرآن مجید کے بارے میں, اور میں کسی اور محفل میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں نے کیوں سیکھا ہے اور کیسے یہ ہوا ہے. تو بیسیکلی وہ پھر انہوں نے کافی حوالہ جات دے کے پھر کہا کہ پاکستان اٹھے گا دوبارہ, اور پرائم منسٹر کا یہ انیشیٹو ہے, اور ہم پرائم منسٹر کی فلی بیک کرتی ہے آرمی, اور ہم ان کا ساتھ دیں گے. اور پھر انہوں نے کہا کہ 1 سال کے اندر نا معیشت ٹرن اراؤنڈ کر جائے گی, یعنی کہ اس کی سمت درست ہو جائے گی, ٹھیک ہو جائے گی معیشت.
تو کافی وہ اچھا تھا, اوور شیڈو کر گئے پرائم منسٹر کے خطاب کو بھی وہ. اچھا, تو پرائم منسٹر نے بھی کوئی بات کی ادھر؟ پرائم منسٹر نے بات کی, اس کے بعد پرائم منسٹر کا خطاب تھا. ایک تو یہ کہ پرائم منسٹر صاحب کو بلایا گیا اسٹیج پہ, تو اس وقت بھی انہوں نے کہا کہ نہیں پہلے آپ آرمی چیف پہلے گئے, پھر ساتھ گئے دونوں, آرمی چیف ہاں پھر ان کے ساتھ گئے. اور اوپر بھی جب ان کا خطاب شروع ہوا تو انہوں نے دلچسپ بات کی, کیونکہ آرمی چیف پہلے کہہ چکے تھے کہ یہ انیشیٹو پرائم منسٹر صاحب نے لیا تو ہم ان کا ساتھ دے رہے ہیں. تو پرائم منسٹر نے جاتے ہی اسٹیج پہ کہا کہ سچی ببات کرنی چاہیے, انیشیٹو تو یہ سپہ سالار کا ہے. ان کو مخاطب سپہ سالار کہہ کے ہی کرتے رہے پوری اجلاس میں, اور انہوں نے کہا یہ سپہ سالار کا انیشیٹو ہے, جس پہ عاصم منیر صاحب ذرا شرما کے مسکرا دیے. تو انہوں نے کہا ان کا انیشیٹو ہے, یہ میرے پاس آئے تھے, انہوں نے کہا کہ زراعت پہ کام کریں شہباز شریف صاحب. تو میں نے کہا بالکل اس پہ کرتے ہیں, لیٹس ڈو اٹ. اور میں نے باقی اداروں کو بھی کہا, پھر ادارے سارے ملے اور پھر ہم نے جو ہے اس پہ انیشیٹو شروع کیا. کہتے ہیں کہ مجھے پریزنٹیشن دی گئی اور میں بڑا امپریس ہوا. انہوں نے کہا کہ ہم کچھ ممالک سے پہلے ہی بات کریں, سعودی عرب اور دیگر سے, اور باقی ممالک سے بات کر کے تو بالکل کوشش کریں گے. البتہ انہوں نے بھی یہ بات واضح کی کہ پلانس بڑے بڑے بنتے ہیں, منصوبے بڑے بڑے کاغذوں پہ ہم نے 75 سال میں بنتے دیکھیں, ابھی بھی یہ بن رہا ہے, لیکن اصل چیز عمل ہوتی ہے. یہ کس نے بات کی؟ پرائم منسٹر صاحب نے. اچھا. یہ اور کہا کہ اصل چیز عمل ہوتی ہے. اور پھر انہوں نے وہی اشعار جو اقبال کے 2-3 اشعار سنائے, اور کچھ اشعار میں تو بڑے پریڈکٹیبل ہو گیا نا, وطن کی خاک مجھے ایڑیاں رگڑنے دے, مجھے یقین ہے کہ چشمہ یہی سے نکلے گا. پھر انہوں نے کہا کہ ہم شبانہ روز محنت کریں گے تو پھر انشاءاللہ کامیابی ہوگی. یہ شبانہ کون ہے؟ پتہ نہیں, یہ وہ روز ہی اس کی بات کرتے ہیں. وہ کسانوں سے, البتہ انہوں نے کہا کسانوں کو کہ ہم آپ کے لیے سبسڈیز دیں گے, کوشش بھی کر رہے ہیں. اس سال بھی ہم کوشش کریں گے کپاس کی فصل زیادہ ہو, کیونکہ ہم نے بیج بھی اچھا دیا ہے, ہیلپ بھی کی ہے. ویسے چیمہ صاحب بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ یہ باتیں تو بڑی ہوئی ہیں, لیکن میں کافی عرصے سے ہمیں ہوتی تھی یہ بات, کیونکہ چائنیز کی ٹیکنالوجی دیکھیں, ہالینڈ کی دیکھیں. ہالینڈ ایک چھوٹا سا ملک ہے اور وہ سالانہ $120 ارب صرف زراعت کی ایکسپورٹ سے کماتا ہے, اور پاکستان سے بہت چھوٹا سائز ہے اس کا. صحیح ہے. تو پاکستان میں بھی پوٹینشیل ہے. یہ برازیل نے 1980-85 کے دہائی میں وہاں پہ کرائم ریٹ اتنا زیادہ تھا, بھوک افلاس تھی, انہوں نے بھی زراعت میں اصلاحات لائیں اور وہ اپنے آپ کو بہت آگے لے کے گئے ہیں. اب برکس میں وہ شامل ہیں. تو بیسیکلی بڑی امید افزا بات ہے اگر یہ ہو جائے, جو ایک روزی پرومسز ہیں, اگر یہ عمل درآمد ہو جاتا ہے, جس میں کافی حد تک پیش رفت بھی ہوئی ہے. جے ویز کر رہے ہیں, اور یہ ایک آرمی کے جو بڑے ادارے ہیں ان کو بڑے بڑے فارمز دیے گئے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ڈیزرٹس ہیں پاکستان کے, تھل کا ہے, تھر کا ہے, چولستان کا ہے, اور بلوچستان میں جعفر آباد وغیرہ, ان علاقوں میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ان علاقوں کو زیر کاش لایا جائے گا. وہ کہتے ہیں کوئی 9.1 ملین ہیکٹرز, جو کہ کوئی 22 ملین ایکڑ سے کے برابر زمین ہے, جو کہ ابھی تک کاشت نہیں ہو رہی, اس کو قابل کاشت بنائیں گے. یہ تو بہت اچھی بات نہیں ہو جائے گی اگر ہمارے صحرا میں فصل اگے؟ نہیں وسیم, یہ اچھی بات ہے. اور جس طرح وہ بات کر رہے تھے نا کہ 60 کی دہائی میں ایک سبز انقلاب آیا تھا, تو پھر میرے خیال اس کے بعد ہم خونی انقلاب کی طرف چل پڑے کافی دیر, تو خونی انقلاب کا سرخ جو ہے نا, سرخ انقلاب کی طرف چل پڑے. تو کاش ہم سبز انقلاب کی طرف رہتے, اور یہ ہماری اصل میں اسٹرینتھ ہے, مین کہ ہمارا ایک زرعی ملک ہے. ہم نے لیکن یہ ہے کہ ادھر زراعت کو پروموٹ کرنے کی بجائے ادھر ہم نے ریئل اسٹیٹ کو پروموٹ کیا ہے, کہ ہاؤسنگ سوسائٹیز بنتی جا رہی ہیں, اور جس میں آرمی کا بھی رول ہے. کہ جو ڈی ایچ ایز جو بنی ہیں, وسیم جو ہمارے علاقے میں بھی بنا ہے, گجرانوالا میں بھی, جتنی ادھر کی لش گرین ایریاز ہیں, جو فرٹائل لینڈ ہے, اس پہ ڈی ایچ اے بن رہا ہے. پہلے تو ایک آرمی چیف سے یہ بھی ایک ریکویسٹ ہے کہ یہ جو ڈی ایچ اے وغیرہ کوئی بنجر علاقوں میں جا کے بنایا کریں, کوئی ایسی جگہوں پہ بنائیں, کوئی نئے شہر. ملتان میں دیکھیں آپ, ملتان میں آپ کو ویڈیوز وائرل ہوئی تھی کہ آموں کے جو درخت, پاکستان کا آم دنیا میں پاکستان کی پہچان ہے. ادھر یہ جو پشاور میں ہوا, ادھر بھی کسان جو ہے پروٹیسٹ کر رہے. اچھا, یہ سوال ہوا تھا ویسے آج نہیں, لیکن ایک اور بریفنگ میں یہ سوال ہوا تھا کہ اب ڈی ایچ ایز ہیں اور جو سوسائٹیز بنی ہیں پاکستان میں, اتنی اچھی ہماری زمین ہے, فرٹائل لینڈ, تو اس کو آپ سوسائٹیز میں کیوں کنورٹ کر رہے ہیں؟ تو اس پہ انہوں نے کہا کہ جی شہر میں لوگ, آبادی جو بڑھ رہی ہے پاکستان کی, اس میں کوئی شک نہیں. آج بھی بتایا گیا کہ پاکستان کی آبادی 1947 سے لے کے اب تک 7 گنا بڑھی ہے, اور پاکستان کی جو گندم کی پیداوار ہے نا, وہ 3.5 گنا بڑھی ہے. تو یعنی آدھی پیداوار ہوئی ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں آبادی اتنی بڑی ہوئی ہے, اسلام آباد میں کسی کا بچہ پیدا ہوگا تو وہ تھل میں تو جا کے اس کو نہیں آباد کرے گا, وہ ادھر ہی رہے گا, تو شہر بڑھتے ہیں. لیکن میں اس سے ایگری نہیں کرتا. بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں ہانگ کانگ ہے, کتنا چھوٹا سا ہے, سنگاپور ہے, کتنا چھوٹا سا ملک ہے, اس کی آبادی بھی تو کھپت اس میں ہو رہی ہے نا, ہانگ کانگ کی خاص طور پہ. تو ورٹیکل ہاؤسنگ بھی تو کر سکتے ہیں نا. ایک تو ورٹیکل ہاؤسنگ کا ذرا ہم اپنے ناظرین کو بتائیں کہ یہ جو فلیٹس وغیرہ بنتے ہیں, کہ آپ اس طرح کی کوئی
جو ملٹی سٹوری بلڈنگ ہے کثیر المنزلہ عمارات وہ آپ بنائیں, لوگوں کو آپ اس چیز کا عادی کریں کہ فلیٹس میں رہیں. کوئی ضروری نہیں کہ بڑے بڑے گھروں سارے جن ملکوں میں آبادی زیادہ ہے, بنگلہ دیش میں دیکھ لیں آپ, جن ملکوں میں, انڈونیشیا میں دیکھ لیں, جن ملکوں میں آبادی بڑھتی ہے وہ ورٹیکل ہاؤسنگ کو پروموٹ کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ آپ نئے شہر آباد کریں نا, آپ جو ہے اس میں انسینٹیو دیں کہ اس جگہ پہ جانے کا, اگر جو گاؤں ہیں دیہاتی علاقے ہیں ان کے قریب آپ آباد کریں, یہ ہو سکتے ہیں. کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کا پھر کمال کیا ہے, یعنی کہ آپ جو ہے بالکل جی ٹی روڈ کے ساتھ والی زمینیں یا موٹر وے کے ساتھ والی زمینیں ان پہ قابض ہوتے جائیں گے, تو اس سے اوور آل جو زراعت کو بھی نقصان ہو رہا ہے. یہ بالکل صحیح. اور دوسری اور انڈسٹری کو بھی نقصان ہو رہا ہے, یہ ہاؤسنگ کی وجہ سے انڈسٹری کو جو نقصان ہوتا ہے, کیونکہ لوگ پلاٹ لیتے ہیں اس پہ انویسٹ کرتے ہیں, کوئی نئی فیکٹری نہیں لگاتے کہ آپ کوئی نئی چیزوں کی ماچس کی فیکٹری لگا لیں یار, اس سے ملک کو فائدہ ہو سکتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں دو ہی بزنس چل رہے ہیں, یا اسٹاک ایکسچینج, وہ تو آج کل ہر طرح تھوڑی سی ڈاؤن ہے, اور دوسرا جو ریئل اسٹیٹ کا بزنس ہے. ہر بندہ جس کے پاس کوئی انویسٹمنٹ ہوتی ہے اس کو یہ ہوتا ہے میں پلاٹ. انفارچونیٹ ہے پاکستان کی اور ترقی نہیں ہو رہی. انڈسٹریلسٹ ہیں وہ بھی ایسا ایسا اپنی ہاؤسنگ سوسائٹیز بنانا شروع ہو گیا. انہیں پتہ ہے کہ ادھر جو ہے پیسے زیادہ بن رہے ہیں. اب یہ جو ایک ایکسکیوز آتی ہے نا کہ آبادی بڑی بن رہی ہے, اگر جو ہے آرمی چیف ہی اس پہ یہ ذرا تحقیق کرا لیں تو ان کو پتہ چلے گا. اس پہ پہلے ایک ادھر ہیں کراچی کے بڑے نون آرکیٹیکٹ ہیں, عارف آزاد, نہیں عارف آزاد, یا مجھے ایگزیکٹ ان کا نام نہیں یاد آ رہا. تو انہوں نے کہا تھا کہ کراچی میں کتنی ایک ہاؤسنگ کی ریکوائرمنٹ کتنی ہے, اور اس سے کہیں زیادہ جو ہے نا ہاؤسنگ سوسائٹیز کے پلاٹ ہیں. تو یہ مسئلہ صرف آبادی کا نہیں ہے, یہ ایک بزنس ہے, بہت بڑا بزنس ہے, اور بہت بڑے بڑے انٹرسٹ ہیں. ہاں, لوگوں کی اس میں اتنے ہمیں گھر نہیں چاہیے جتنے زیادہ پلاٹ بن چکے ہیں. اور آپ یہ دیکھیں نا, آپ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو لوگ پلاٹ خریدتے ہیں آپ اس کو ذرا اس کا انسینٹیو کم کریں نا کہ میں خالی پلاٹ چھوڑ رہا ہوں. مجھے پتہ چلے کہ اگر میں نے خالی پلاٹ کو میں انویسٹمنٹ کے لیے کوئی اور طریقہ تلاش کروں. بالکل لیجسلیشن کر لیں, ایک بندے کے 10 12 پلاٹس ہیں, آپ کم از کم اس پہ پابندی لگا دیں کہ ایک بندہ ایک سے زیادہ پلاٹ نہیں لے سکتا. پھر اس کو انڈر ٹیکسڈ ہے, اس سیکٹر میں ٹیکس اتنا ہیوی کریں, یعنی انسینٹیو بھی کوئی نہ رہے کہ آپ پراپرٹی میں بزنس کریں. پراپرٹی صرف اپنے گھر کے لیے لیں, آپ وہ کریں. پاکستان کا بیڑا غرق اس وجہ سے میرے خیال میں بالکل ہو رہا ہے. نہ زراعت بہتر ہو رہی ہے, نہ انڈسٹری بہتر ہو رہی ہے. یہ دونوں چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں اگر آپ پراپرٹی میں سے انویسٹمنٹ ہٹا دیں. باقی وسیم جو ایک دو میرے البتہ اور کنسرن ہے, ایک تو یہ ہے کہ جب بھی کوئی اس طرح کا نیا پروجیکٹ آتا ہے یا ہم جذباتی تقریریں سنتے ہیں, ایک بڑا ایک فیل گڈ فیکٹر پروموٹ ہوتا ہے, لیکن انفارچونیٹلی اس کے بعد کچھ چیزیں نظر نہیں آتی. ایک سی پیک تھا, اس ٹائم ہم گیم چینجر پوری دنیا میں ہم جدھر چاہتے تھے ہم یہ کہتے تھے آئیں سی پیک میں انویسٹمنٹ کریں. انڈیا جو ہمارے سے کہیں زیادہ اس کے پاس پوری دنیا سے پروجیکٹ آ رہے ہوتے ہیں. لیکن سی پیک پروجیکٹ تو برا نہیں تھا. نہیں, پروجیکٹ برا نہیں تھا, لیکن یہ ہے کہ کوئی آپ کا یہ بھی سسٹم ہونا چاہیے نا کہ جو انویسٹمنٹ ہے وہ ایک ریئل سینس میں پاکستان میں بھی آ رہی ہو. ہوتا کیا ہے کہ آپ مشینری لے رہے ہیں, وہ پیسے جو ہے نا سارے باہر جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کا جو باقی ادھر مشینری ادھر پہنچتی ہے, اس کے پیسوں کی پیمنٹ بھی باہر ہوتی ہے. تو آپ کو جو ڈالر چاہیے, آئی ایم ایف کے پاس ہم کیوں بار بار بھاگتے ہیں کہ آپ کے ملک میں ڈالر نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ تو پھر میں نے سنا ہے کہ جو سی پیک کی غلط ڈیلز ہیں وہ بیوروکریسی کی وجہ سے, کہ وہ اچھی ڈیلز کر سکتے تھے, وہ اچھے پروجیکٹس پرپوز کر سکتے تھے, یعنی کہ سستے میں بیچ دی چیزیں. نہیں تو یہ ہے نا کہ اس میں اگر بیوروکریسی کا بھی رول ہے تو پولیٹیشین جو ہیں اگر وہ کریڈٹ لیتے ہیں تو ڈسکریڈٹ بھی ان کو جائے گا. اب اسی طرح یہ ہے کہ ہم جو ہے یعنی کہ سعودیہ اور چائنا کو دے رہے ہیں, تو مجھے نہیں آئیڈیا کہ ہم ڈیل کیسی کریں گے. ڈیل میں ویسے ہم اچھے نہیں رہے, یعنی کہ ڈیل میں ہم اچھے نہیں رہے. یہ نہ ہو کہ ہم کوئی 4 دن بعد پھر ہونا شروع کر دیں. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آپ جس طرح وہ کہتے ہیں نا پرائم منسٹر صاحب کہ بیگرز آر ناٹ چوزرز, جب آپ پوزیشن آف اسٹرینتھ سے نہیں ڈیل کرتے تو پھر دوسرے کی مرضی نہیں. تو پھر یہ ہے نا کہ جو کم از کم آپ کو ڈیل چاہیے, کچھ آپ بھی کام کر لیا کریں نا. اب ایک یہ اور تنقید یہ ہوگی جی کہ یہ سارا کام جو ہے وہ فوج کر رہی ہے, اور یہ بھی ایک بڑی خوشی کی بات ہوتی ہے اگر سولین کر رہے ہوتے ہیں, لیکن انفارچونیٹلی ریالٹی یہ ہے کہ ہماری سولین کی کیپیسٹی بھی نہیں ہے. کیپیسٹی بھی نہیں, اب انٹرنیشنلی ساکھ بھی نہیں ہے کہ آپ کی کوالٹی مینجمنٹ اچھی ہوگی, ایشورنس اچھی ہوگی. اب یہ بھی ایک تو میرا خیال ہے کہ جدھر ہم جو کوئی انسینٹیو چائنا اور سعودی عرب کو دینے ہیں تو ہم اپنے کسان کو بھی انسینٹیو دیں. اس کے پاس جو زمین ہے جو آباد ہونے والی ہیں وہ تو ان کو دیں. ٹھیک ہے, وہ تو فارغ ہی پڑی ہوئی ہیں پہلے بھی, لیکن جو آباد ہے نا اس کے لیے ان کو انسینٹیو دیں کہ لوگ زراعت کے شعبے میں زیادہ. یہ بات بہت ہوئی ہے ویسے چیمہ صاحب, یہ بات ویسے ہوئی ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے کسان کے پاس کتنی زمین ہے پاکستان کی جو کلٹیویٹیبل لینڈ ہے؟ 95%. اچھا, یعنی کہ 95% چھوٹے کسان کے پاس ہے, اور وہ انفارچونیٹلی ظاہر ہے آبادی بڑھنے کے ساتھ ساتھ وہ تقسیم ہوتی گئی. تو اب جو پاکستان کے 90% کسان ہیں نا, ان کے پاس 1 ایکڑ سے لے کے 5 ایکڑ تک زمین ہے. یعنی کہ وہ چھوٹی زمین ہے, اس پہ فصل اگاتے بھی ہیں, تو وہ گزارا پوری فیملی کا نہیں چل سکتا.
تو یہ بات وہاں ہوئی ہے, ان کو انسینٹیوائز کریں گے. کوآپریٹیو ہاؤسنگ سوسائٹیز کا ایک کلچر لا رہے ہیں, کوآپریٹیو فارمنگ کا بھی, جس میں بہت سارے گاؤں مل کے لوگ مل کے ایک بنائیں تاکہ ایک ٹریکٹر خریدیں تو ساری کسانوں کی زمینوں پہ لگا سکیں, ایک کوئی ڈرپ ایریگیشن کا سسٹم لیں تو وہ ساروں کو یوز کریں. یعنی کہ چھوٹا کسان اکیلا سروائیو نہیں کر سکتا, تو مل کے سروائیو کرنا. بالکل صحیح ہے. چلیں ونڈرفل. اور وسیم ایک دوسری بات, جو سلیمان شہباز, آپ کو مبارک ہو کہ ان کی بریت ہو گئی. مجھے کوئی مبارک نہیں ہے, تو آپ بتائیں کہ وہ بریت کس گراؤنڈ پہ ہوئی ہے, اور یہ نیب میں بس اب ان کو کلین چٹ ہی دینے وہ جج صاحب جو ہے نا وہ بڑا غصے میں تھے آج, اور انہوں نے کہا جی کہ آپ کو ایویڈنس لے کر آئیں. آپ کو ایویڈنس ابھی تک کوئی وٹنس ہے آپ کے پاس؟ تو انفارچونیٹلی انہوں نے کہا جی ہمارے پاس کوئی وٹنس نہیں. نیب نے کہا, ہاں انہوں نے کہا کوئی انڈائریکٹ ایویڈنس لے کر آئیں, کوئی کرپشن وغیرہ کی. انہوں نے کہا جی کہ کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو انہوں نے کہا جی کہ میرا تو دل کرتا ہے کہ آپ سب کو نا میں جیل بھیج دوں, کہ آپ اتنی دیر جو ہے میڈیا ٹرائل بھی کرتے رہے ہیں لیکن آپ نے کام کیا کیا, انویسٹیگیشن کیا کی ہے. اچھا, اب اس کے نا دو پہلو ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو جج صاحب نے باتیں کی ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے, نہیں کہ میں نے بھی ایک دو لوگوں سے پتہ کیا ہے. ہوتا کیا ہے کہ انہوں نے پہلے جو کیس بنایا وہ بنایا 25 بلین کی منی لانڈرنگ کا, 25 ارب کی منی. صرف سلمان شہباز یا پوری فیملی پہ؟ نہیں, یہ سلمان شہباز پر جو کیس ہے نا اس کے حوالے سے. اس میں شہباز شریف کو انہوں نے اس طرح ڈالا ہوا تھا کہ جی ایک کوئی امن کمیٹی بنی تھی گجرات میں, تو ادھر انہوں نے نا پیسے لیے تھے. ٹھیک ہے, تو یعنی کہ وہ ان کو اس طریقے سے اس کیس میں ڈالا ہوا تھا. اب یہ ہے کہ امن کمیٹی کا جو جس کو بنایا تھا اس کے بیٹے نے کہیں ان کو زبانی کوئی اسٹیٹمنٹ دیا, اس نے تحریری طور پہ اس نے بھی نہیں دی. ٹھیک ہے, کہ کچھ ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا, اس نے کس بنیاد پہ اسٹیٹمنٹ دی. دوسرا یہ ہے کہ سلمان شہباز پر یہ کوئی ڈائریکٹ چیز ثابت نہیں کر سکیا. وہ مقصود چپڑاسی جو ہے وہ بھی اس کیس میں تھا, مرحوم جو دبئی میں جا کے جس کی ڈیتھ ہوگی. اب اس کیس میں وسیم کے جو جی آئی ٹی کی جو چلان ہے نا, چلان جو جمع کرایا وہ کس نے کرایا تھا؟ وہ ڈاکٹر رضوان مرحوم نے جمع کرایا تھا. ٹھیک ہے, لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر تو یہ وہ چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو یہ ان کے گورنمنٹ آنے سے پہلے کی ہیں, اگر اور اس ٹائم پوری کوشش ہو رہی تھی نا کہ ان پر یہ کیس اسٹیبلش کرنا ہے, تو بھائی آپ کوئی وٹنس جو ہے اسٹیٹمنٹ وہ بھی لے لیتے, کوئی گواہان جو ہے ان کا ریکارڈ بھی لے لیتے. لیٹ سے کہ یعنی کہ یہ چیز اس چیز پہ ایک یہ بات کلیئر ہے کہ اگر ٹی ٹی کے ذریعے آیا ہے تو شکوک و شبہات آتے ہیں کہ آپ کو پیسے کدھر سے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن جب کرپشن کا آپ ذکر کرتے ہیں تو وہ کرمنالٹی آپ کو اسٹیبلش کرنی پڑتی ہے کہ کس طرح کرپشن ہوئی ہے. اب یہ جو ہم ایک عامیانہ ہماری گفتگو ہوتی ہے اس میں ہم یہ کہتے ہیں, یعنی کہ ہماری اگر آپس میں بھی بات ہو رہی ہو تو میں نے یا آپ مجھے کہیں جی کہ وہ فلاں آدمی نے کرپشن کی ہے, میں سٹوری کروں اس پہ, تو میرا یہ کویشچن ہوگا کہ ایویڈنس کدھر ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ میں نے ایویڈنس کی بنیاد پہ جانا ہے. اگر میں ایویڈنس کی بنیاد پہ نہیں جاتا وہ کل میرے پہ کیس کر دے گا. وہ بے شک جو ہے زمانے کا بدنام ترین آدمی ہو. ٹھیک ہے, تو ایویڈنس ایک چیلنج ہوتا ہے. انفارچونیٹلی ہمارے ہاں جو ہے, یعنی کہ میں یہ نہیں سمجھتا کہ سلیمان شہباز جو ہے وہ کوئی دودھ میں نہایا ہوا ہے یا کوئی بڑا ولی اللہ ہے یا اس پر کوئی ایسے ایلیگیشن نہیں ہے. میں یعنی کہ اس کو کوئی کلین شٹ نہیں دیتا, لیکن یہ ہے کہ میں ایک کیس کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, ایک کیس کی ٹیکنیکلٹیز کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. یعنی کہ اگر مجھے اب یہ دیکھیں نا, عمران خان کا کیس ہے, عمران خان دونوں کیسز میں وہ بڑا ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ کھیل رہے ہیں. وہ جو ان کا توشاہانہ کا کیس ہے اس میں وہ کہتے ہیں جی کہ جو ان پر الزام یہ ہے جی کہ آپ نے سستے داموں چیزیں خرید لیں. ٹھیک ہے, تو وہ کہتے ہیں جی کہ اچھا سستے داموں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کا ریٹ کس نے لگایا تھا, وہ تو ملٹری سیکٹری نے لگایا تھا, میں نے تو نہیں کہا تھا. اب کہنے کو یہ بات ہے کہ یہ ملٹری سیکٹری کو پوچھ ہی لیتے کہ بھئی یہ ریٹ جو ہے یہ تو مجھے کم لگ رہا ہے. ٹھیک ہے, لیکن جب ہم قانونی طور پہ بات جائے گی تو وہ ملٹری سیکٹری پہ بات آتی ہے, بچ جائیں گے. ہاں, تو وہ عمران خان کہتے ہیں جی ملٹری سیکٹری کو پوچھیں کہ میں نے اس کو کہا تھا کہ ریٹ کم لگاؤ. ٹھیک ہے, وہ اس طریقے سے نکل رہے ہیں. دوسرا جو ان کا کیس ہے این سی اے کا, تو وہ کہتے ہیں جی کہ آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں نے کیبنٹ سے اس کی اپروول کیوں دی, وہ جو کہ اس کو رازداری میں رکھنا ہے. تو مجھے تو بہت سارے کو آتے ہیں, کیبنٹ ایجنڈا آ رہا ہوتا ہے جی کہ فلاں چیز اس طرح کرنی ہے, فلاں چیز اس طرح کرنی ہے, تو میں نے کر دی. تو باقی یہ ہے کہ اگر آپ کو اس چیز پر اعتراض ہے تو پوری کیبنٹ کو پکڑے, مجھے کیوں اکیلے پکڑ رہے ہیں؟ نہیں, لیکن کانفلکٹ آف انٹرسٹ تو جمع صاحب اس کیس میں تو بنتا ہے نا, این سی اے والے میں, کہ آپ کو زمین ملی ہے القادر ٹرسٹ کی, وہ کیوں ملی؟ اس میں جو ہے بشرا بی بی کو انہوں نے بلایا ہوا تھا, تو بشرا بی بی کہتی ہیں جی کہ وہ ٹرسٹ کو ملی ہے نا, تو میں تو بینیفیشری نہیں ہوں. ٹھیک ہے, وہ تو ٹرسٹ کو ملی ہے. ٹرسٹ کی وہ کہتے ہیں کہ بینیفیشری جو ہے یعنی کہ فائنینشیل بینیفٹ میں نہیں ٹرسٹ سے لے رہی, پولیٹیکل بینیفٹ لے رہے ہیں وہ ایک الگ بات ہے. ٹھیک ہے, یعنی وہ کہہ رہی جی فائنینشیل بینیفٹ تو میں نے نہیں لیا, میں نے تو مجھے تو پتہ چلا تھا جی کہ اس علاقے میں جو ہے
بڑے غریب لوگ ہیں اور ادھر تو پانی بھی نہیں ملتا, تو میں نے کہا ادھر یونیورسٹی بنا لیں. حالانکہ ایک کاؤنٹر آرگومنٹ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ جو ہے کوئی ایک پرائم منسٹر تھے آپ کے میاں, تو آپ کوئی سرکاری یونیورسٹی بنا لیتے, آپ نے اپنا نام ادھر کیوں ڈالنا تھا جی کہ القادر بھی ہم نے بنائی ہے. ٹھیک ہے, پہلے انہوں نے وہ بنائی ہوئی ہے نمل یونیورسٹی, ذرا جا کر پتہ کریں کہ ادھر کتنے اسٹوڈنٹ پڑھتے ہیں. وہ ایک بڑا ہے ان کا ایک اس کا تو بڑا کہتے ہیں کہ جی وہ یو کے کے ساتھ کوئی جے ویز ہیں, ان کی جے ویز ہیں کہ وہ چیک کریں. انہوں نے شہباز شریف نے جو ان کو 1000 ایکڑ زمین دی تھی اس کے لیے, اور یہ انلیگل طریقے سے دی تھی. اس ٹائم جو ہے یہ ان کے جو پرنسپل سیکرٹری ابھی ہیں یہ ڈاکٹر توقیر, یہ اس ٹائم انہوں نے جو سمری ان کے پاس آئی تھی تو انہوں نے کہا جی کہ ہم نہیں دے سکتے. کہ وجہ کیا تھی کہ جو اسٹیٹ جب کوئی زمین واگزار کرتی ہے, ایکوائر کرتی ہے, تو وہ کوئی ایک پبلک ویلفیئر کے پروجیکٹ کے لیے کرتی جو سرکاری ہو, وہ کسی ٹرسٹ کے لیے یا این جی او کے پروجیکٹ کے لیے نہیں کر سکتی. وہ تو سڑک کے لیے کرتے ہیں, ہاسپٹل کے لیے کرتے ہیں کوئی. لیکن انہوں نے کیا, انہوں نے اس لیے اپنی طرف سے انہوں نے پولیٹیکل برائب دینے کی کوشش کی کہ عمران خان کو شاید ہم کنٹرول کر لیں. عمران خان کوئی پرواہ نہیں کرتے, جو جتنا جی چاہے احسان کر لے. ٹھیک ہے, وہ جو ہے ان کی آنکھ اٹھا کے پھر بھی دیکھتے ہیں. تو انہوں نے 1000 ایکڑ زمین لی ادھر, اور کوئی میرے خیال کو 150-200 ایکڑ پہ انہوں نے وہ یونیورسٹی بنائی ہے. بلکہ ادھر کوئی ایک سرکاری کوئی عمارت بنی ہوئی تھی, وہ بھی درمیان میں انہوں نے ایکوائر کر لی ہے. ٹھیک ہے, تو مسئلہ یہ ہے. لیکن مسئلہ کیا ہے اس کا, مطلب اب کیا کریں, یا تو کرمنل بہت سمارٹ ہو گئے ہیں, جو وائٹ کلر کرائمز کرتے ہیں وہ اتنے سمارٹ ہیں کہ وہ قانون کی گرفت میں نہیں آتے, یا کوئی پروسیکیوشن اسٹیبلش نہیں کر سکتی. یہی ہے نا, یعنی کہ جس طرح ہمارا جو کرمنالٹی جو بڑھتی جا رہی ہے اس کے مطابق ہمارا جو لا ہے اس کو بہتر ہونا چاہیے, یا ہماری جو لا انفورسمنٹ ہے ان کی کیپیسٹی اتنی امپروو ہونی چاہیے. پوری دنیا میں کسی جگہ پر بھی کرپشن ثابت کرنا بڑا مشکل کام ہوتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, اور ہم بعض اوقات ہمیں پتہ چلتا ہے جی کہ فلاں آدمی جو ہے کسی بڑے لیڈر کا کہ جی اس کو 1 کروڑ کی کرپشن کرنے پہ سزا ملی ہے. وہ مسئلہ یہ نہیں ہوتا کہ 1 کروڑ کی کرپشن کرنے پہ سزا ملی ہے, مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس نے 85 ارب کی ہو, لیکن آپ ثابت کتنی کر سکتے ہیں. اور آپ جب اوفینس کوئی بھی چھوٹا بھی ثابت کر سکتے ہیں تو آپ اس پہ جو ہے وہ اس کو ایگزیکیوٹ کر لیتے ہیں. بعض کا نہیں, لیٹ سے ایک بندے نے 100 بندہ مارا ہو تو آپ کو ایویڈنس ہی نہ ملے, تو آپ کو ایک قتل کی بھی ایویڈنس مل جائے تو 302 تو اس پہ لگوا سکتے ہیں نا. ٹھیک ہے, تو لہٰذا یہ چیلنجز ہوتے ہیں. اب یہ بیک ٹو سلیمان کیس, کہ ہمارا یہ انفارچونیٹلی المی ہے کہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز بھی بنتے ہیں. ہمارا جو پورا ایک سسٹم ہے اتنا کرمنل ہے اور کرپٹ ہے کہ اگر آپ بھی بزنس شروع کریں گے نہ کوئی آپ کو سیدھے طریقے سے کام کرنے کی یعنی کہ آپ کر نہیں سکتے. لیکن ان کے معاملے میں یہ جو شہباز شریف فیملی ہیں یا نواز شریف ہیں یا عمران خان ہیں, ان کو اس لیے چھوٹ نہیں دی جا سکتی کہ بھائی آپ تو پالیسی میکنگ لیول پہ رہے ہیں. اگر آپ جو ہے یہ سسٹم کو امپروو نہیں کر سکتے تو آپ بھی پھر چلے جائیں. اگر آپ نے کرپٹ سسٹم میں پلے کرنا ہے, ٹھیک ہے, آپ کے پاس جو اپرچونیٹیز آتی ہیں تو آپ کیوں نہیں اس کو امپروو کرنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے. اگر آپ سمجھتے ہیں جی کوئی بزنس مین ہے, یا بینگ بزنس مین ہمیں 2 نمبریاں کرنی پڑ رہی ہیں جی, ٹی لگوانی پڑتی ہیں جی, زیادہ سارے جی شوگر والے شوگر کے جو بزنس مین ہیں سارے اسی طرح کر رہے ہیں, تو دوسرے تو کہیں گے جی کہ ہم تو بزنس مین ہیں. ٹھیک ہے, پالیسی میکر تو یہ ہے, ان کو کہیں کہ یہ جو ہمیں چیلنجز آ رہے ہیں ان کو ایڈریس کریں. ٹھیک ہے, تو یہ بڑا انفارچونیٹ ہے, یعنی کہ اس طرح کے سسٹم سے اوور آل مطلب یہ بات بہت بڑی بات ہے کہ پاکستان میں جو انویسٹمنٹ نہ آنے کی بھی ایک بڑی وجہ یہی ہے نا, ریڈ ٹیپزم ہے, اتنے جگہ سے NOC لینے پڑتے ہیں, اگر نہیں لیں گے تو پیسے دینے پڑیں گے, ورنہ آپ کو رکاوٹیں ڈالیں گے. اسی چیز کے لیے اب انہوں نے بنائی بھی ہے ایک اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل, کہ 1 ونڈو آپریشن ہوگا, آپ کو سارے جو NOCs لینے ہیں, جو بجلی کے کنیکشن لینے ہیں, جو باقی چیزیں, وہ ایک میرا خیال ہے یہ سسٹم کو ریویمپ کر کے آٹومیشن کی طرف جائیں گے کہ سارے آپ کو ٹوکن خود بخود ملیں, آپ کو سسٹم کے تحت آپ کمپیوٹرائزڈ اپلائی کریں, آپ کو جو اگر میرٹ پہ ہے تو آپ کو ہوتا جائے, پھر جا کے کرپشن میں کسی حد تک کمی آئے گی. آٹومیشن بھی ایک حل ہے. کل وسیم میری ایک بندے سے بات ہو رہی تھی, وہ کہہ رہا تھا جی کہ اگر جو ہمارا لینڈ سسٹم ہے یہ اوپن ہو جائے, یعنی کہ ایک تو ہے نا کمپیوٹرائز, ایک یہ ہے کہ میری بھی ایکسیس ہو, آپ کی بھی ایکسیس ہو, تو ہماری بہت ساری کرپشن ختم ہو جاتی ہے. اچھا, تو میں اس چیز پر سوچ رہا تھا, تو میں نے کہا کہ یہ بات تو ٹھیک کر رہا ہے, ہماری بہت سارے لوگوں نے بینامی زمینیں بھی رکھی ہوتی ہیں کہ پراپرٹیز جو ہیں وہ دوسروں کے نام پہ خریدی ہوئی ہیں. فار ایگزامپل ہم ادھر سے باہر نکلتے ہیں, یہ پلازا ہے, میں اس کی ذرا ایک لینڈ ریکارڈ چیک کرتا ہوں کہ یہ کس کے نام پر ہے, تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یار یہ کون بندہ ہے. ہوتا کیا ہے کہ بظاہر ایک پتہ چل رہا ہے جی ایک جو بڑا ارب پتی آدمی ہے اس کا پلازا ہے, تو جب اس کا ریکارڈ تلاش کریں تو پتہ چلے گا کہ اس نے اپنے کسی ملازم کے نام پہ یہ زمین رکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, تو واقعی یہ جو ہے کرپشن کا ایک بہت بڑا سورس ہے. ہمارے ملک میں جو کرپشن کا آغاز ہوا تھا وہ بھی
یہ جو متروکہ وقف املاک کی زمینیں ہیں ان پر ہوا تھا. یہ ڈاکٹر شعیب سٹل جو ہیں یہ ایک ون مین ایک ان کا کمیشن بنا ہوا ہے, سپریم کورٹ نے بنایا ہوا ہے. انہوں نے فورینزک آڈٹ کروایا کہ جو متروکہ وقف املاک کی زمینیں ہیں تو پتہ چلا ہاں تو اس پہ بڑے بڑے انفلوئنشل لوگ جو ہیں انہوں نے زمینیں کوئی 99 سال کی لیز پر ایک جو ہے بڑے ایک معمولی رقم پہ انہوں نے لی ہوئی ہیں, بڑے بڑے لوگوں نے. تو یہ بڑا اوورآل یہ ہم باتیں کرتے رہتے ہیں, اللہ کرے کہ کوئی اس پہ کوئی امپرومنٹ ہو, بہتری آئے. تو ناظرین آپ نے ہماری گفتگو سنی, وسیم صاحب کی باتوں سے بھی آپ کو کافی معلومات ملی ہوں گی. باقی یہ جو سلیمان شہباز کا کیس ہے یہ ہمارا سسٹم کیسے کام کرتا ہے تو اس کے بارے میں بھی آپ کی کوئی علم میں اضافہ ہوا ہوگا. تو ہمیں اجازت دیجیے گا, اپنی رائے اپنے کومنٹ ضرور دیں, اور اگر آپ نے ہمارے ساتھ کوئی انفارمیشن شیئر کرنی ہو تو talkshock777@gmail.com پر ہمارے ساتھ شیئر کریں. مجھے اجازت دیں وسیم عباسی کے ساتھ. خدا حافظ.